गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर आपका इस्तकबाल है। कल हमने सर सैयद अहमद ख़ां की अदबी खिदमात की शुरुआत की थी, उस पर चर्चा की थी। आज हम उनके मुख्तलिफ़ कारनामों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां और सर सैयद तहरीक मुकम्मल तौर पर इल्मी तहरीक थी, जिसका मकसद मुसलमानों को जदीद अलूम से, जदीद फ़नून से आशना कराना था। उन्हीं के इन मकासद को पूरा करने के लिए उन्होंने मुतअर्रिद किताबें लिखी और अदब के लिए तसनीफ़ी खिदमात को अंजाम दिया। तो आज हम सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ी खिदमात पर तज़किरा करेंगे। इस सिलसिले में इनकी पहली खिदमात मजहबी तशानीफ़ थी। इन्होंने 2 मशहूर मजहबी किताबें लिखी, पहली तबीनुल कुरान और दूसरी खुतबात अहमदिया। ये दोनों इस सिलसिले की अहम किताबें हैं। इनमें खुतबात अहमदिया ने बहुत मकबूलियत और शोहरत हासिल की। तो खुतबात अहमदिया पर हम चर्चा करते हैं। इनका सबसे अहम कारनामा है इनकी ये किताब तसनीफ़ खुतबात अहमदिया। इस किताब में उन्होंने एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ विलियम मेवर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब साइंटिफिक तर्ज़ तहकीक और मेवर ही की तरह आला मेयार की छानबीन के ज़रिए दिया। विलियम मेवर ने अपनी किताब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर बुरी तरह से हमला किया था। इस किताब का जवाब देने के लिए सर सैयद लंदन गए, वहाँ इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा करवाया और लंदन से ही 12 मकालात की सूरत में 1870 ईस्वी में इसे शाये किया। पहले ये किताब अंग्रेज़ी ज़बान में शाये की गई लंदन में ही। देखिए, उन्होंने गहरी छानबीन की, वहाँ लाइब्रेरियों से आला दर्जे की किताबें पढ़ी और विलियम मेवर की किताब पर भी पूरी तरह से गौर व फिक्र किया। उसके बाद में इनका ये विलियम मेवर को जवाब था। बाद में ये हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर इस किताब को तफसील से मुरतब किया और उर्दू में शाये किया। तो ये इनका एक अहम कारनामा था मजहबी तशानीफ़ में। इसके बाद इन्होंने और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें लिखी, जिनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने तारीख़ी तशानीफ़ भी लिखी। सर सैयद को तारीख़ व तहक़ीक़ से गहरी दिलचस्पी थी। उनकी तारीख़ी तशानीफ़ में सबसे मशहूर तसनीफ़ आशारुस सनादीद है, जिसने बहुत मकबूलियत और शोहरत पाई। आशारुस सनादीद पर हम चर्चा करते हैं। ये सर सैयद की पहली किताब भी है।
یعنی انہوں نے اپنی لائف کی پہلی کتاب آثار الصنادید لکھی۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ اور اہل فن اور اہل علم کا حال پورے نئے نقشوں کے ساتھ شامل کیا ہے۔ یہ کتاب تحقیق کی کاوش کا بہترین نمونہ ہے۔ اردو میں تحقیق کا آغاز اسی کتاب سے ہوتا ہے۔ پھر ان کا اگلا کارنامہ تھا سیاست سے متعلق تصنیف لکھنا۔ سر سید کی علمی اور تصنیفی سرگرمیوں کا علی گڑھ تحریک کی طرح وسیع اور ہمہ جہت تھا۔ اس سلسلے میں ان کی سیاست سے متعلق تصنیف حسب ذیل ہے۔ ان کی سیاست سے متعلق سب سے مشہور تصنیف ہے اسباب بغاوت ہند۔ یہ کتاب انہوں نے 1857 عیسوی کے غدر کو اور اس پر اچھی طرح سے غور و فکر کر کے لکھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کے جو ان کی قوم پر پاک دامن پر لگے ہوئے داغ تھے ان کو دھونے کی پوری کوشش کی۔ اس کی وجوہات بتائی کہ 1857 کی کرانتی کی کیا کارن تھے کہ جس وجہ سے جس کا سارا الزام مسلمانوں پر آیا، اور اس بغاوت کا جو حصول تھا وہ مسلمانوں کو دینا پڑا۔ دیکھیے، مراد آباد میں یہ رسالہ کے طور پر لکھی گئی تھی سن 1858 عیسوی میں، اور 1858 عیسوی میں مراد آباد میں اس کو چھپوائی۔ غدر کے ہنگاموں میں انگریزی حکومت مسلمانوں کو اس کا بانی مبانی سمجھتی تھی۔ سر سید نے غدر کو حکومت کی خامیوں اور کمزوریوں کا نتیجہ ثابت کیا اور مسلمانوں کے دامن سے بغاوت کے دھبوں کو دھونے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ پھر ان کا جو اگلا کارنامہ ہے اس سلسلے میں، جو تصانیفی یا تصنیفی کارنامے ہیں، ان میں صحافتی خدمات ہیں۔ صحافتی خدمات کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحافت سے متعلق انہوں نے رسالہ لکھا، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اس پر ہم چرچا کرتے ہیں کہ سر سید نے اپنے سیاسی، ادبی، سماجی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جتنے پلیٹ فارم اور وسائل ہو سکتے تھے انہیں استعمال کیا۔ سر سید اپنی بات، اپنے خیالات کو کتابوں اور اخباروں کے ذریعہ قوم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں اور اس سلسلے کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے انہوں نے انگلستان کا سفر کیا، اور وہاں سے سفر سے آنے کے بعد دسمبر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کے ذریعے سے سر سید نے مسلم قوم تک اپنے خیالات اور تجربات کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ اسی سلسلے میں ان کا اخبار علی گڑھ گزٹ یا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پہلے سے ہی اردو کی جماعت یا اردو کی حمایت میں لگا ہوا تھا۔ ان دونوں اخباروں نے صحافت میں علمی متانت، فکر و فلسفہ اور سیاست و معاشرت میں جدید تصورات کو نہ صرف جگہ دی بلکہ ان کے ذریعہ شدت سے ذہنوں کو متاثر کیا۔ ان اخباروں سے پہلے اردو کے اخباروں کا صحافتی معیار کچھ زیادہ بلند نہ تھا،
سر سید اپنے اخبارات کی سماجی حیثیت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا بھی۔ اب ہم جانیں گے اردو ادب پر سر سید تحریک کے کیا اثرات قائم ہوئے یا کیا اثرات واجی ہوئے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ سر سید نے اپنی ساری تصنیفات اردو زبان میں لکھی، تو اردو زبان سے اردو ادب میں اثرات تو واجی ہونے ہی تھے۔ تو دیکھیے اردو ادب پر سر سید تحریک کے کیا اثرات پڑے، کیا اثر ہوا، کیسے اردو نثر پر اس کے اثرات پڑے، کیا اردو شاعری پر اس کے اثرات واجی ہوئے، اس پر ہم چلیے چرچا کرتے ہیں۔ اردو ادب میں بے شمار خامیاں تھیں، یعنی بہت سی کمیاں تھیں اردو ادب میں جن کو سر سید نے دور کیا تھا۔ تو دیکھیے جنہیں سر سید نے دور کیا، اور اردو ادب کی اصلاح سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اردو شاعری اور اردو نثر دونوں پر اس تحریک کے گہرے اثرات واجی ہوئے، گہرے اثرات پڑے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اردو نثر پر اس کے کیا اثرات پڑے۔ اردو نثر میں سر سید سے پہلے بے جا الفاظی، عبارت آرائی، جھوٹے مبالغے کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی جھوٹ اور مبالغے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سر سید خود ایک بہتر نثر نگار تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، رسالے تصنیف کیے، اخباروں اور رسالوں میں مضمون لکھے، مدعا نگاری پر زور دیا۔ مدعا نگاری سے یہاں مراد ہے مقصد نگاری پر، یعنی انہوں نے ادب کو مقصد بنایا۔ ادب کو مقصد بنانے کے دیکھیے کیا فائدے ہوئے کہ پہلے جو ادب تھا اس ادب میں مقصد نہ ہو کر جھوٹ اور صرف تفریحات کے سادن فراہم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی جس کی وجہ سے جدید علوم و فنون سے پورے ملک کی ہر قوم، یوں نہ کہیے کہ صرف مسلمان قوم بلکہ سارے ملک کی جتنی بھی قومیں تھیں ان کو آشنا کیا، ان کو ان سے وابستہ کروایا۔ دیکھیے مدعا نگاری پر بہت زور دیا گیا اور عبارت آرائی کو رد کیا گیا۔ انہوں نے سادہ مدلل یعنی سادہ زبان میں دلیل کے ساتھ اور واضح انداز میں اظہار خیال کیا، خود بھی لکھا اور اپنے رفیقوں سے بھی لکھوایا۔ یعنی خود تو لکھتے تھے، جتنے ان کے دوست تھے جو اس تحریک میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے ان سے بھی بہت کچھ لکھوایا اور بہت سے کام نکلوائے، جس سے اردو ادب ایک نئی راہ کی طرف چل پڑا۔ پھر دیکھیے اردو شاعری پر بھی اثرات، بہت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے مقصد نگاری کو اس میں اہمیت دی تھی ادب میں۔ تو سر سید سے پہلے اردو شاعری کی حالت ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اردو نثر سے بھی زیادہ خراب تھی۔ قصیدے اور غزل کے سوا اردو شاعری میں اور کوئی چیز ذکر کے قابل نہ تھی۔ قصیدہ جھوٹی خوشامد سے لبریز تھا اور غزل عاشقانہ مضامین کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ سر سید نے شاعری کو بامقصد بنایا، یعنی انہوں نے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو دوسرے زبانوں کے یا جو ہندوستان کے باہر سے شاعر تھے ان کی طرز پر کہا کہ ان کی طرح نظم لکھیں، ورس لکھیں اور اس میں
مقصد کو اہم رول دیں۔ تو دیکھیے کافی نظمیں لکھی گئی جن میں حقیقت نگاری پر زور دیا گیا اور لوگوں تک بہت سی باتیں پہنچائی گئی، بہت سی، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے حالی سے مسدس لکھنے کے لیے بھی کہا، تو اس سے قوم کی کافی کچھ اصلاح میں ہم اس کا حصہ مان سکتے ہیں۔ دیکھیے مقصد نگاری پر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مدعا نگاری پر زور دیا، مقصد نگاری پر زور دیا۔ تو سر سید نے شاعری کو مقصد بنایا، انہوں نے بار بار کہا کہ شاعری سے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس تحریک کے ذریعہ نظم نگاری میں حقیقت نگاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ایک اہم مثال حالی کی شاہکار نظم مسدس مد و زجر اسلام ہے۔ آگے چل کر اقبال نے شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا اور سر سید کے خواب کو پورا کیا۔ دیکھیے سر سید احمد خان نے جو ادب میں، شاعری میں مقصد نگاری کو ایجاد کیا، اس پر حالی نے بڑا کام کیا۔ پھر بعد میں اقبال بھی اسی راہ پر چلے۔ اقبال کو ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا بھی ہے کہ ان کی نظمیں جو بستر نظم ہے وہ قوم کی اصلاح کرنے والی ہے، قوم کو ایک صحیح راستے پر لے جانے والی نظمیں ہیں۔ تو ان کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو بامقصد بنایا، مدعا نگاری پر زور دیا، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں ایک بیداری پیدا ہوئی۔ قوم کو بیدار کرنے میں ان کی اس مقصد نگاری، اس نظم نگاری نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ کر اقبال نے قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ پھر سے کھوئے ہوئے وقار کو پانے کے لیے قوم نے بہت حد تک ان پر توجہ کی اور غور و فکر کیا۔ شکریہ۔